अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। गुज़िश्ता कई घंटों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अहाते में और उसके गिरदोनवा में एक शदीद कन्फ्यूजन और कयास कयास की सी सूरत हाल है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं जब मैं बोल रहा हूँ। लेकिन गुज़िश्ता कई घंटों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जिनकी आज कई घंटों की प्रोसीडिंग्स में तमाम केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 2, 3, 4 में उनकी जमानत हुई, तमाम केसेस में, जिसमें अलकादर ट्रस्ट केस भी है, जिसमें कत्ल के मुकदमे भी हैं, जिले शाह के कत्ल का मुकदमा है, दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुकदमे हैं, ट्रीजन के मुकदमे। तो बहुत से केसेस में उनकी जमानत हुई और उस जमानत के बावजूद, क्योंकि उस जमानत का सारा प्रोसेस को अब 4 घंटे खत्म हो चुके हैं, यानी तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग तकरीबन 6 बजे खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से इमरान खान वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से नहीं निकल सके। पहले इसकी क्लैरिटी नहीं मिली कि क्यों नहीं निकल सके, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आने लगी कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है और उनके जो आईजीपी भी वहां मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि लाहौर जाने का रास्ता, बिकॉज ये फैसला हुआ था कि इमरान खान साहब वहां से निकल के अपने वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद में लाहौर जमान पार्क की तरफ जो है वो ट्रैवल करेंगे, और वो जाहिर है कि दिन के टाइम में ट्रैवल करना चाहते थे। अगर वो क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों के दिन है, मई का महीना है, तो अगर वो वहां से 5:30-6 बजे निकल जाते तो जाहिर है कि वो 4 घंटे के अंदर अंदर लाहौर पहुंच जाते, जमान पार्क पहुंच जाते। लेकिन अब यहाँ पे भी एक आपको स्ट्रेटजी नजर आती है, बिकॉज उससे पहले कंफ्यूजन ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब की और पीएमएलएन की लीडरों की इस किस्म की पोजीशन आ रही थी। उनकी वर्डिंग स्टेटमेंट्स को छोड़ दें, उनका जो टोन एंड टेनर था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पे, उससे ये साफ लगता था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रहे। और उस वक्त पहले खबर ये आई थी कि इमरान खान शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे, वो बनी गाला में कयाम करना चाहेंगे, जिसकी स्ट्रेटेजिक वजह ये थी कि उनको ये खतरा था कि लाहौर का रास्ता शायद महफूज नहीं होगा, या लाहौर पहुंचने के ऊपर कोई दिक्कत हो सकती है, रुकावट हो सकती है। कहा जाता है कि लाहौर कैंट और बहुत से रास्ते जो हैं, क्योंकि उनको भी बंद कर दिया गया था, तो एक खतरा था कि शायद लाहौर के अंदर भी एंट्री पॉइंट या लाहौर की एंट्री से लेके जमान पक के रास्ते में कुछ ना कुछ हो सकता है। सो फिर ये फैसला हुआ कि वो बनीगाला में ठहरेंगे। फिर उसके बाद एक सेकंड फैसला हुआ कि नहीं, बनीगाला नहीं, वो लाहौर ही का रुख इख्तियार करेंगे और वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ जाएगी। उसके बाद ये खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 घंटे पहले से ये चीज चल रही है, 2-2.5 घंटे से, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरदोनवा में एक से ज्यादा मुकाम के ऊपर इंटेंस फायरिंग हो रही। फिर ये खबर आई कि पुलिस पहुंच गई है, पुलिस देख रही है कि फायरिंग किसने की। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पुलिस ये कहती रही कि उसको समझ नहीं आ रही कि फायरिंग कौन कर रहा है, कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर ये खबरें आई कि इंटरमिटेंट फायरिंग जो है वो होती रही है। अब से 15 मिनट पहले तक की सूरत हाल ये थी कि इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस के आईजीपी से मुलाकात की और उनको अल्टीमेटम दिया कि पुलिस 15 मिनट के अंदर अंदर रास्ते की क्लियरेंस दे, और यहाँ उनको लग रहा था कि कोई यहाँ पे ड्रामा हो रहा है, और वरना वो अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब वो क्लियरेंस अपेरेंटली उनको मिल गई, उनकी वकला के टिकट्स चल रहे हैं कि क्लियरेंस मिल गई है और इमरान खान यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब अंधेरा है और इमरान खान ने यहाँ से निकल के बहुत तेजी से मोटरवे से जमान पाक लाहौर पहुंचना है, और हम यही दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ये मरहला जो है ये खैरियत से गुजर जाए। बिकॉज जो भी चीज होती है इस कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से, उसकी कोई वजह होती है। आप इसको ये ना समझें कि फायरिंग अचानक हो रही होगी, दफ्तन हो रही होगी, बगैर किसी वजह के हो रही होगी, वैसे ही हो गई होगी, कोई इंसिडेंस हो गया होगा। यानी हर चीज के पीछे किसी न किसी की कोई थिंकिंग या हिकमत अमली जो है वो कार्य फरमा होती। सो तो ये एक इस वक्त का सिनारियो है। अब इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। मेरी कोशिश ये थी, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, बिकॉज डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा थी, मुझे 2-3 घंटे पहले ये वीलॉग करना चाहिए था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि ये जो डेवलपमेंट्स का ऊंट है ये किसी करवट बैठ जाए, ये सिचुएशन जो है ये किसी एक पासे लग जाए, ताकि एक्टिविटीज खत्म हो जाएं और उसके बाद मैं इसका एक एनालिसिस कर सकूं। लेकिन एक्टिविटीज, जैसा कि आपको अंदाजा हो रहा होगा, कि अभी तक खत्म हुई नहीं है। शायद आपको एक और कुछ घंटों में वीलॉग करना पड़े इसको एसेस करने के लिए कि अब की जो सारे दिन की डेवलपमेंट्स क्या है। लेकिन अब तक की जो भी रफली बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने उनको रख सकता हूँ। पहले ही आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग में जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई के ऑर्डर्स इशू हो चुके थे, उस वीलॉग में भी और उस वीलॉग के बाद भी जो मैं ट्वीट्स करता रहा, मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है,
اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اب ایک ویکیوم کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، بیکاز حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانتے نظر نہیں آتی. اور جس طرح سے حکومت نے میڈیا پرسنس کی، پی ٹی آئی کی سیکنڈری لیڈرشپ کی گرفتاری کا پروسیس جاری رکھا ہے، جو حکومت سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بیل دے دیتی ہے، جو کہ دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو تمام کیسز کے اندر، جو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پیراڈاکس سیٹل نہیں ہوگا، یہ کانٹرڈکشن سیٹل نہیں ہوگی کہ عمران خان کو تو رہائی مل جاتی ہے، لیکن اسد عمر، جتنی اور لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ سارے کے سارے جو ہیں حراست میں ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیئرنس کے لیے آتے تھے تو ان کی ایک سائڈ پہ اسد عمر ہوتے تھے، ایک سائڈ پہ شاہ محمود قریشی ہوتے تھے، ایک طرف جناب ان کے پیچھے فواد چودھری ہوتے تھے، پھر دوسری طرف ایوان صاحب کھڑے ہوتے تھے، عامر ڈوگر ہوتے تھے، مراد سعید ہوتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب عمران خان عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے لیفٹ رائٹ کے اوپر آگے پیچھے پی ٹی آئی کے سیکنڈ لیڈرشپ نہیں تھے، کیونکہ یا تو وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا وہ روپوش تھے، جیسے کہ مراد سعید کے کیس میں کہا جاتا ہے. تو ان کے آگے پیچھے صرف وکلا تھے. اور جب یہ بھی خبر آئی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو، جن کی طبیعت ویسے بھی خراب تھی، وہ چند دنوں سے ویسے بھی گھر میں تھیں، صرف وہاں سے ٹویٹس وغیرہ کر رہی تھیں، ان کو بھی حکومت نے اٹھا لیا ہے، تو آپ کو کلیئرلی ایک انٹینٹ اور ایک موڈ نظر آتا ہے کہ کورٹ ایک ڈائریکشن میں جاری ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں جاری ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ تو جنرلی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے. آپ کو یہ ڈائیکاٹمی یا کانٹرڈکشن یا تضاد جو ہے وہ کیوں نظر آیا، اور جس کی وجہ سے میرا جو انالیسس تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، یہ کوئی اور بہانہ بنا دیں گے، وہ نہیں ہوا. تو اب آپ کو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے وہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلی ہیں. حکومت کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا. حکومت کی جو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس ہیں، یہ پولیٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ان عدالتوں نے پورا نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہمیں سمجھ آتی؟ اس کی ہمیں وجہ یہ سمجھ آتی ہے، اس کی بہت سی وجوہات. وہ وکیلوں کی بات آپ سنیں گے تو وہ قانون کا بول بالا، لا کی سپریمیسی ہو گئی، عدالتوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کر لیا، جج صاحب بڑے ریسپانسبل ہو گئے، بہادر ہو گئے. یہ سب بے وقوفی اور نادانی کی باتیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. پاکستان کے پورے سٹرکچر کے اندر ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے، پاور ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، پاور ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر رہا ہے. اور اس سسٹم کے کولیپس کے اندر سپریم کورٹ کو سپیس ملی ہے. اینڈ اپیرنٹلی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا جو ہے اس نے سپریم کورٹ کو گرین سگنل دیا ہے کہ سپریم کورٹ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، خاص کر کے خیبر پختونخوا کے اندر جو شورش کی سی صورتحال پیدا ہوگی، بہت ہی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ایک ایسے صوبے کے اندر جس کا ایک بڑا ملیٹنٹ یا مارشل بیک گراؤنڈ پر ٹریڈیشن ہے. اور وہ انہوں نے بار بار گزشتہ 300-400 سال میں اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے، افغان بلڈ نے، کہ وہ انسلٹ اور ہیومیلیشن کو آسانی سے برداشت نہیں کرتے. دے ناٹ گوئنگ ٹو سبمٹ. اور ویپن کی پریزنس، اور یعنی ہتھیار موجود ہیں، ہتھیار ہر گھر میں موجود ہیں، ہتھیاروں کی اویلیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. اور اس پورے ڈیکیئنگ پولیٹیکل آرڈر نے جتنی شدت سے ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں جیسے کہ خطرہ تھا، اور جس خطرے کا میں اظہار کرتا چلا آیا ہوں پورے 1 سال سے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اگر میں ایگزامینیشن مارک میں اپنے آپ کو مارکس دے رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو 10 میں سے 8 مارک دے سکتا ہوں کہ میں نے پہلے ان تمام چیزوں کی پیشن گوئی کئی مہینے پہلے کرنی شروع کر دی تھی. جو سچویشن جنرل باجوہ نے پیدا کی، اس سے افواج پاکستان کی پریسٹیج میں کمی آئے گی، عوام اور افواج پاکستان آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، افواج پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور پھر یہ کہ یہ پالیٹکس اگر ٹھیک نہ کی گئی، اور میں نے اس وقت کہا تھا جب کوئی بھی اس کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتا تھا، تو اس کے اندر سے ایتھنک فالٹ لائنز یا سب نیشنل فورسز جو ہیں وہ انلیش ہو سکتی ہیں. ابھی بھی خیر وقت ہے، میں ابھی بھی کہتا ہوں، ابھی بھی یہ سب چیزیں جو ہیں جو بہت بکھر چکی ہیں، ان کو ابھی بھی سنبھالا جا سکتا ہے، ان کو ابھی بھی آپ کسی پوائنٹ پہ اکٹھا کر سکتے ہیں اگر اس سٹیج کے اوپر بھی ایک پولیٹیکل نیگوسیشن ہو اور وائز ڈیسیجن میکنگ ہو، لوگ اپنے آؤٹ آف دا باکس نکل کے دیکھ سکیں کہ آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرینس ان کا ہو کہ یہ صورتحال کس ڈائریکشن میں جاری. بٹ ابھی تک کوئی ایسی عقل مندی ہمیں نظر نہیں آ رہی. حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں کھلم کھلا سپریم کورٹ کو لتاڑا ہے اور عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور اگر پولیٹیکل ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے فائرنگ ہونا، عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ نکل سکنا، خطرے کی ایک سچویشن کو پیدا کر دینا، یہ احساس دلانا کہ عمران خان کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ الزام تو کسی بھی اوپر لگ سکتا ہے. یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک سرٹن کائنڈ آف میلٹ ڈاؤن. لیکن یہ میلٹ ڈاؤن بنیادی طور پہ کہاں سے آ رہا ہے؟
پاکستان کے اندر اگر آپ ساری پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، فورن سے اگر جس کو انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا پالیٹکس کے اندر، تو ڈاکٹر ہنری کسنگر کی جو کتاب ڈپلومیسی ہے، اس کے اگر آپ پورے 600-700-500 صفحے نہیں بھی پڑھ سکتے، آئی تھنک اٹس اے ویری لارج بک، لیکن اس کے اگر آپ پہلے ہی 200-250 صفحے پڑھ لیں، جو 19 سینچری کے اندر یورپین اسٹیٹ میں یورپین اسٹیٹس کے درمیان جو بیلنس آف پاور کا پورا انالیسس ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پالیٹکس میں جو مسلمہ پرنسپل ہے، یہ وکیل تو آپ کو بتا دیں نا، سیکشن 301 302 فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے، یہ بچگانہ باتیں ہیں، یہ صرف ایک سرٹن اسٹرکچر کے اندر ہوتی ہیں، پہلے اس اسٹرکچر کو قائم ہونا ہوتا ہے، اس اسٹرکچر نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اگر ایک اسٹرکچر کھڑا ہی نہ ہو پا رہا ہو، اس کے اندر فورس اپلیکیشن ہو ہی نہ، اس کے اندر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی ہو ہی نہ، اس کے اندر مورل اتھارٹی ہو ہی نہ، تو ساری دنیا کے آئین اور قانون جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ایک سرٹن کائنڈ آف مورل آرڈر کے کولیپس میں اور ایک سرٹن بدلتا ہوا جو بیلنس آف پاور ہے اس میں ہو رہے ہیں۔ جو 9 مئی کے بعد جو غلط فیصلے کیے بنیادی طور پہ، جو پیراملٹری کو یوز کر کے جس طرح سے عمران خان کو اٹھایا، اینڈ دیٹ واز ناٹ جسٹ دیٹ آئسولیٹڈ ایونٹ، اس کے پیچھے پورے سال کے واقعات تھے جن کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اس کے نتیجے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو مورل آرڈر ہے وہ کولیپس کر گیا۔ اب اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ صورتحال انٹرسٹنگ بھی ہے، بعض لوگ اس کے اوپر کہہ کے بھی مار سکتے ہیں، تالیاں بھی مار سکتے ہیں، خوشی کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہ صورتحال در حقیقت بڑی سیریس اور بڑی ڈینجرس ہے۔ وہ یہ کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی تمام تر مورل اتھارٹی آرمی کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان کی پربے میں ان کی مورل اتھارٹی بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ کئی وی لاگز میں نے اور لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 70 برس میں کوئی ایسا آرمی چیف نہیں آیا جو اتنی تیزی سے غیر مقبول ہوا ہو۔ یعنی 29 نومبر کو انہوں نے اپنی پوزیشن اور کمانڈ سنبھالی اور ان کو تمام سائڈز نے ویلکم کیا، ایون پی ٹی آئی نے ویلکم کیا، میڈیا کے تمام لوگوں نے ویلکم کیا، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اور مجھے یہ بہت سے لوگوں کی طرح یہ شک ہے کہ وہ بیچارے ان کو کمپرومائز کیا گیا، نواز شریف صاحب نے ان کو پھنسا لیا، اور ایک اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سیریز آف ٹویٹس ہیں انکیڈو کے نام سے، آئی ڈونٹ نو ہو انکیڈو از، لیکن انکیڈو کوئی اچھا سمجھدار پڑھا لکھا بہت ہی انٹیلیجنٹ کیریکٹر ہے جس کے بڑے میننگ فل ٹویٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ سیریز آف انکیڈو کے ٹویٹس ہیں جو آج صبح میں نے دیکھے ہیں اور میں نے ان کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے، جس میں انکیڈو نے یہ پورا انالیسس دیا ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کہ جنرل عاصم منیر اتنے بے دست و پا کیوں ہیں اور وہ نواز شریف کے اتنے ہاتھ میں کیوں ہیں۔ ان سم ان کا یہ ہے کہ جب نواز شریف نے عاصم منیر جو کہ ریٹائر ہو رہے تھے 3 دن پہلے، ان کو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک گیپ فل کر کے ایک طرح سے غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی انہوں نے ان کے اوپر سیاسی مہربانی کی اور ان کو پاکستان کا آرمی چیف بنایا، جو کہ ہر جنرل کی، ہر آرمی آفیسر کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا جو کراؤننگ مومنٹ ہے، جو اس کا پیک مومنٹ ہے، وہ پاکستان آرمی کا چیف بننا ہے۔ دنیا میں 6-7 ہی فوجیں ہیں جو نیوکلیئر ہیں، اتنی بڑی فوج کا آرمی چیف بننا ایک بہت ہی عزت کا مقام ہے، یہ بڑی پرسٹیجیس چیز ہوتی ہے جو جنریشن تک آنے والے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے آرمی چیف بنایا اگینسٹ دی بیسک ایس او پیز اینڈ اگینسٹ دا لا، ان کو بنایا، تو ظاہر ان کے اوپر بہت بڑا فیور کیا۔ لیکن کیا وہ صرف فیور ایک زبانی فیور ہے؟ انکیڈو یہ ایکسپلین کرتا ہے، اس سے پہلے میری طرح کے بہت سے لوگ یہ اسپیکولیشن کر چکے ہیں، اس خطرے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہوگی، لیکن کیا وہ ڈیل صرف زبانی ہوگی؟ کیا وہ ڈیل تحریر میں ہوگی؟ کیا وہ ڈیل ویڈیو پہ ریکارڈ کی گئی ہوگی؟ انکیڈو کا کہنا یہ ہے، اب یہ اسپیکولیشن ہے، یہ انفارمیشن ہے، کہ نواز شریف نے جب جنرل عاصم منیر کے ساتھ ڈیل کی جس میں عمران خان کو ختم کرنا، عمران خان کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنا یا مار دینا یا واٹ ایور، یہ میری مدد کرنا، اس ڈیل کی انہوں نے ریکارڈنگ کر لی۔ اور جب جنرل عاصم منیر نے دسمبر، جنوری اور فروری میں کوئی نواز شریف صاحب کے ایجنڈے پہ بہت زیادہ تیزی نہیں دکھائی، تو نواز شریف صاحب نے ان کو پولائٹلی یہ بتا دیا کہ جو ڈیل ان کی ہوئی تھی اس کی ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ ان کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے۔ وہ ویڈیو ایویڈنس انکیڈو کا یہ کہنا ہے کہ اگر سامنے آ جاتی ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بہت ہی شدید قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ڈسمس تو وہ ہو ہی سکتے ہیں، شاید ان کے اوپر ٹریزن اور اس قسم کے الزامات بھی لگ سکتے ہیں۔ سو اب قطع نظر اس تمام اسپیکولیشن کے، اس پوری تھیری کے، جو سچویشن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فرنٹ پہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ڈیش بورڈ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ڈیش بورڈ کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ تمام تھیریز ہو سکتی ہیں، اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں، اوپینینز ہو سکتی ہیں، فلاڈ انالیسس ہو سکتا ہے، لیکن فرنٹ پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فرنٹ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل عاصم منیر
ہرگز اس طرح کے آرمی چیف نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اپنی چیچی انگلی سے، جو جنرل آصف نواز کے زمانے کی اسٹیٹمنٹ کوٹ ہوتی ہے کہ اپنی چیچی انگلی سے، سب سے چھوٹی انگلی سے وہ 5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ اس کے اشاروں پہ گھومتی. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کلیئرلی بی ہولڈن لگتے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے اسٹریٹجک ڈیزائن اور ان کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ کے، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اس طرح کے فیصلے کر ہی نہیں پا رہے ہیں جس طرح کے پاکستان آرمی کا ایک خود مختار آرمی چیف جو اپنی آرمی کے انٹرسٹ کو دیکھ کے، اس کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو سمجھ کے جو آرمی چیف فیصلے کرتا ہے، وہ والی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر ذہنی طور پہ ہی اتنے ڈیولپ نہیں تھے، ان کے کیریئر کے اندر کوئی اتنی لیڈرشپ پوزیشنز آئی نہیں ہیں؟ کچھ اس کے خدشات کا بھی آفیسرز نے ہمیشہ برملا اظہار کیا ہے. جب 2018 کے اختتام میں نومبر میں غالباً وہ ڈی جی آئی بنے اور 6 مہینے میں وہ پوزیشن ان کی لوز ہو گئی، تو اسی وقت انٹر سروسز انٹیلیجنس کے افسران نے اس خدشے کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو نئے ڈی جی آئی آئے ہیں، ان کا ٹیمپرمنٹ، ان کا مزاج، ان کا بیہیویئر، ان کی شخصیت میں اس قسم کا ٹھہراؤ، اس قسم کی اسٹیبلٹی، اس قسم کی میچورٹی جو ہے نہیں ہے، جو اتنی بڑی آرگنائزیشن جس کی اتنی ذمہ داریاں ہیں اور جس کا اتنا زیادہ پالیٹکس اور سول سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، جو محض کوئی ایک ملٹری کنٹونمنٹ ماحول میں آپریٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کا بڑا لیٹرل ہاریزونٹل 360 ڈگری کے اوپر اس کا انٹریکشن ہے. ایک سائڈ پہ کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ، ایک سائڈ پہ پالیٹکس کے ساتھ، ایک سائڈ پہ میڈیا کے ساتھ، ایک سائڈ پہ پالیٹکس گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ، دوسری طرف سے جو بین الاقوامی ڈپلومیٹک کور بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، جو فورن گورنمنٹس ہیں، جو فورن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پھر آرمی ہے، آرمی کے چیف ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ جو ہے اس ایجنسی کا انٹریکشن. اس کے 12 تو صرف میجر جنرل ڈی جیز ہوتے ہیں. اس کا ڈی جی انالیسس ہوتا ہے، ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ہوتا ہے، ڈی جی سی ٹی ہوتا ہے، ڈی جی میڈیا ہوتا ہے، ڈی جی دس اینڈ دیٹ، ڈی جی فورن میں. تو اس کے بہت زیادہ، اس کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. تو اس وقت اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ان کے اندر اتنی زیادہ بردباری، میچورٹی، ٹھہراؤ نہیں ہے کہ وہ ان چیلنجز کو کر سکیں. اور جب 6 مہینے کے بعد ان کو ہٹایا گیا تو اس کا بھی جو ایکچوئل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایران کے دورے کے اوپر گئے تو وہاں جنرل عاصم منیر صاحب نے ایرانین انٹیلیجنس یا ایرانین ملٹری یا گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ایسا انہوں نے پھڈا وہاں پہ پیدا کر دیا کہ ایرانین گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر دی دین پرائم منسٹر عمران خان کو، دی دین آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی بڑی فارمل قسم کی کمپلین کی. اور جنرل قمر باجوہ نے اسی وجہ سے ان کی کمان چینج کی فرام ڈی جی آئی ٹو ان کو کور کمانڈر گوجرانوالا لگایا. یہ اور بات ہے کہ چونکہ نیریٹو شیپنگ کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پورا کنٹرول ہوتا ہے، نیریٹو یہ بنا دیا گیا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے پاس کوئی ڈسکلوجر لے کے گئے تھے ملک ریاض صاحب کی بیٹی اور ملک ریاض کی ایک آڈیو کانورزیشن کی لیک کے حوالے سے، اور عمران خان نے غصے میں آ کے ان کو ہٹا دیا. مقصد وہاں پہ یہ تھا کہ ایک تو عمران خان اور عاصم منیر کے درمیان بدگمانی پیدا کی جائے، دوسرا یہ کہ عمران خان کو ایک بالکل ہی چائلڈش اوور ری ایکٹیو کیریکٹر کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ. اب گزشتہ چند ہفتے میں جس کا ہم نے جو عاصم منیر صاحب کی پرفارمنس دیکھی کہ عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بڑے ایک ضدی قسم کے، ایروگینٹ قسم کے، نان کمپرومائزنگ قسم کے، ان وائز قسم کے انہوں نے فیصلے کیے، اور وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا. یہ تو آن دا فیس آف اٹ آپ انالیسس کی بیسس پہ کہہ سکتے ہیں. اور جو فائنل چیز ہے جسے کہتے ہیں دا لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک، یہ لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک کی دیکھیں اس کی سینس کیا ہے. یعنی کیمل بیک کبھی کسی اسٹرا سے تو نہیں کیمل بیٹھ جائے گا، کسی اسٹرا سے تو کیمل نہیں گر جائے گا، لیکن لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تنکا، یعنی وہ تنکا رکھتے ہی کیمل جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو 9 مئی کا جو ڈیسیجن ہے جس میں رینجرز کو، پیراملٹریز کو استعمال کر کے عمران خان کو اغوا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے، ان کو اٹھا کے لے گئے، یہ وہ فائنل لاسٹ کیمل آن دا لاسٹ اسٹرا تھا کیمل بیک میں، جس نے اس پوری ایپل کارٹ کو ڈسٹرب کر دیا. پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ کو کمانڈر لاہور کا جو ریزگنیشن ہے، یعنی ان کی کمانڈ الگ کر دی گئی. ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، انہوں نے لاہور کے پورے گیریزن کے ایریا کے اندر انہوں نے جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر فائر کرنے کا آرڈر دیا. یہ چیز اب کنفرم ہو چکی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جنرل فیاض غنی جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو کو کمانڈر 4 تھے کور 4 کے،
انہوں نے آرڈرز دے دیے ہوئے تھے. پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی 2 دن پہلے جہاں پہ ہوا کہ اگر پروٹیسٹرز ہوں گے تو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو وہاں پر ہی واز ویری کلیئر کہ یہ پولیس کا کام ہے ڈیل کرنا, یہ ہمارا کام نہیں, ہمیں اس سے الگ رکھیں. یہ بات آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بڑی مصدقہ قسم کی بات ہے کہ کو کمانڈر لاہور جو ہیں, اور اس وجہ سے ان کو ہمیشہ ریسپیکٹ کیا جائے گا. باقی ان کی زندگی کی آپ سمجھیں جتنی بھی خرابیاں اور کمزوریاں یہ فیلیئرز رہے ہوں گے, اس ایک پوائنٹ پہ آ کے آنے والے وقتوں میں مدتوں تک لوگ ان کی رسپیکٹ کریں گے, آرمی کے اندر بھی کریں گے, آرمی سے باہر بھی کریں گے, بیکاز انہوں نے لاہور کے شہریوں کے اوپر, پنجاب کے لوگوں کے اوپر آرمی کو فائر کرنے کی اجازت نہیں دی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کمانڈ الگ کی گئی, اور انہوں نے ان ریئیکشن ٹو دیٹ انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا. لیکن محض انہوں نے ریزائن نہیں کیا, جو اب تک بات آئی ہے کہ کئی اور بریگیڈیئرز اینڈ کرنلز اینڈ میجرز جو ہیں انہوں نے اوپنلی ریفیوز کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شہریوں کے اوپر فائرنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو رینک سولجرز ہوتے ہیں, جو رینکرز ہوتے ہیں, جے سی اوز جونیئر کمیشنڈ آفیسرز ہوتے ہیں یا سولجرز ہوتے ہیں, ان کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے فائر کرنے سے ریفیوز کر دیا, اور ایک کرائسس کی سچویشن وہاں پہ ڈیولپ کر گئی. اس حد تک ہے کہ خبریں یہ بھی ہیں کہ 100 سے زیادہ جونیئر آرمی آفیسرز ایسے ہیں, کیپٹن, میجرز اینڈ کرنلز, جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے فار انسبارڈینیشن. ان کی ایون وائفس جو ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. یہ ایک ظاہر ہے کہ خبریں آ رہی ہیں, ایسی صورتحال میں جب خبریں آتی ہیں تو آپ 100% ان کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے. یہ کوئی ISPR کی پریس ریلیز تو ہے نہیں, نہ ہی ڈان اخبار کی چھپی ہوئی اسٹوری, لیکن یہ خبریں آرمی کے سرکلز میں سے مسلسل گردش کر رہی ہیں, واٹس ایپ کے اوپر چل رہی ہیں. تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ایک کرائسس سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے ود ان دا ملٹری, جس میں کئی جنرلز جو ہیں وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں, یعنی ناراض ہیں, اور وہ کھلم کھلا جنرل عاصم منیر کے فیصلہ سازی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, میں صرف ایک انالیسس کی شکل دینا چاہتا ہوں. نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ ایک فیلنگ پیدا ہو گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو بہت دیر تک آرمی چیف نہیں رہ سکیں گے. یہ فیلنگ اس وقت PMLN کے اندر بھی ہے, یہ فیلنگ PPP کے اندر بھی ہے, یہ فیلنگ آرمی کے اندر بھی ہے, اور یہ فیلنگ جو انالیٹیکل کمیونٹی آپ کی ہے, تجزیہ کرنے والی, ان سب کو بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ عاصم منیر کی صورتحال اب صرف ISPR کی پریس ریلیزز میں وہ اسٹرانگ لگ رہے ہیں, لیکن اندر ان کی تمام تر صورتحال, ان کے قدم جو ہیں وہ اکھڑ چکے ہیں. اور جب کسی کے قدم اس طرح سے اکھڑ جائیں, اور پہلے ہی ان کی کوئی بہت زیادہ پاپولیرٹی یا قبولیت نہیں تھی, تو اس کو پھر ریسٹور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کوشچن پیدا, تو یہ وہ پاور ڈیفیسٹ ہے جو اس وقت آرمی کے اندر پیدا ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی دھڑے نے گرین سگنل دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہاں پر اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے, بیکاز اب سپریم کورٹ کو روکنا, ڈرانا, دھمکانا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس طرح سے ممکن رہا ہی نہیں. پھر ہم آج واپس آ جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے بیسک پرنسپل میں کہ ساری پالیٹکس گھومتی ہے بیلنس آف پاور میں. بیلنس آف پاور کی وجہ ہی فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے, بیلنس آف پاور کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد تھا, اور یہ بیلنس آف پاور کی ہی بیسک تھیوری ہے جس کی وجہ سے امریکن اسٹیبلشمنٹ آرمی آف پاکستان آرمی کی طرف دیکھتی ہے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اگر ان کو کوئی ڈلیوری لینی ہے, کسی چیز کی منظوری ان کو لینی ہے, کوئی چیز ان کو کسی نے کر کے دکھانی ہے, تو ان کو ڈلیوری اس پورے ریجن میں پاکستان کی آرمی ہی دے سکتی ہے. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں کراچی کے اندر حبیب میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے اندر, جو بہت زبردست یونیورسٹی ہے, پریسٹیجس, وہاں پہ پروفیسر ولی نصر جو ہیں, جو اس وقت ڈین تھے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل افیئرس کے, ان کا میں ایک سیمینار اور ان کا ایک انٹرویو وہاں پہ کنڈکٹ کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جس میں ماڈریٹ اس کو کر رہا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے, اور بہت اسٹوڈنٹس نے یہ سوال ان سے پوچھا, لیکن ایک پرنسپل سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ پاکستان کے آرمی جنرلز اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو ٹھیک ایکویشن بنتی ہے, لیکن سویلین گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ایکویشن جو ہے وہ نہیں بن سکتی. تو پروفیسر ولی نصر نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو سوچیں کہ پاکستان میں ہر انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں, انٹر اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ایک کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کہ ڈیلیور کون کرے گا. تو پاکستان میں تو آرمی ہی صرف ڈیلیور کر سکتی ہے, اس لیے واشنگٹن کو پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کی آرمی کی ہی ہوتی. لیکن گزشتہ 3 دن کا جو قیاس ہوا ہے, جو سڑکوں پہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, اس کے بعد جو پرنسپل کوسچن, ناٹ آؤٹ آف لو فار PTI اور عمران خان, لندن سے واشنگٹن سے لے کے ریاض تک, جو پرنسپل ایک وہاں پر خوف محسوس کیا گیا that Pakistan Army is losing grip on the ground on the situation. اگر پاکستان آرمی کے کیمپس کے اوپر, گیریزنز کے اوپر, بیس کیمپس پہ, کور کمانڈر کے گھروں کے اندر, ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر لوگ اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, اس کی گاڑیاں نظر آتش کر سکتے ہیں, اس کی رسپیکٹ, اس کی پرسیج, اس کا روب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو دین اٹ از اے میٹر آف گریٹ انسیکیورٹی. اور یہ جو انسیکیورٹی ہے وہ not out of the love of any political thing, but for the fear of stability in Pakistan. یہ ریاض سے, واشنگٹن سے, لندن سے
اور ہر جگہ سے پاکستان کی آرمی کے سینٹرز کو یہ فیئر کنوے کیا گیا، اور یہ ان پٹ بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ کیسے سپریم کورٹ کو عمران خان کو جیل سے نکال کے باہر لانا پڑا۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پیوٹل مومنٹ ہے، لیکن اس میں کوئی شادیانے یا یعنی تالیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز اس کے آگے ابھی خاصا کرائسس ہے۔ تو اب سینٹر آف پاور جو ہے وہ جنرل باجوہ نے جن غلطیوں کا آغاز کیا تھا، اور جس کی وجہ سے جنرل عاصم منیر آئے ہی ایک ایسی سچویشن میں کہ آتے ہی نواز شریف نے ان کو ایک اپنے نیکسٹ آرمی چیف کو ایک کمپرومائز پوزیشن میں ڈال دیا۔ اس کا میں نے ہمیشہ اس خطرے کا اظہار کیا تھا، اور وہ چیز ہو گئی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو سینٹر آف اتھارٹی ہے وہ میلٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی آصف علی جنرل جو ڈی جی آئے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ندیم انجم صاحب جنہوں نے اصل میں ریٹائر ہو جانا ہے سپٹمبر میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بھی بن سکتے ہیں، ان کو آصف علی زرداری صاحب کی سپورٹ حاصل ہے۔ دوسری طرف سے جنرل عاصم جو ہیں، جو اس وقت کرنٹ چیف ہیں، ان کو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہے۔ ٹروپس جو ہیں وہ سی جی ایس کنٹرول کرتے ہیں، جنرل سعید، ان کو بھی ایکسٹینشن کی بتایا جاتا ہے کہ ضرورت ہے۔ اور سب سے ریسپیکٹڈ جو آفیسر ہیں، جو غیر متنازع ہیں، جن کی آرمی کی رینک اینڈ فائل اینڈ آفیسرز بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہیں کرنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد۔ تو اس وقت ایک کھپ پڑی ہوئی ہے، ایک نیا سینٹر آف بیلنس جو ہے اس نے اچیو ہونا ہے۔ لیکن ایک چیز نظر آنے لگ گئی ہے کہ عاصم منیر بہت دیر تک کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے جس کے درمیان آپ اس پورا پالیٹکس کا جو ایک اس کا جو ایک ہیجان ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اور جو ڈیسیجنز ہوئے، میں ایک بعد میں کوشش کروں گا ایک اور میں ڈیپر انالیسس کروں جب سچویشن ذرا زیادہ سیٹل ڈاؤن کر جائے چند گھنٹوں میں۔ لیکن آج کے دن میں کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی جس میں پی ایم ایل این کے منسٹرز نے اور پرائم منسٹرز وغیرہ نے اپنا یہ پروپوزل رکھا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کی بہت ایویڈنس اکٹھی ہو چکی ہے، یہ غالباً مقصد بھی تھا ان کا اس پوری گرفتاری کے پیچھے، تو پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے اس سے ایگری نہیں کیا، اس لیے یہ پروپوزل وہاں پہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ لیٹ سی کہ یہ اونٹ اور کچھ گھنٹوں میں کس کروٹ بیٹھتا ہے، تاکہ ہم اس کا مزید انالیسس کر سکیں۔